अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस विद TV1 के साथ फ़रा इकबाल एक बार फिर आपके साथ। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे और इस प्रोग्राम को जिस तरह आप एंजॉय करते हैं, जिस तरह आप इसकी तारीफ़ करते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपकी फ़ीडबैक हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और जितना आपकी फ़ीडबैक आएगी उतना ज़्यादा हम इस प्रोग्राम को मज़ीद बेहतर बनाते रहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है, हमारे शहर में भी हमारी खुशकिस्मती होती है कि कुछ ऐसे लोग हमारे शहर में आते हैं जिनको हम बुलाते हुए खुशकिस्मत समझते हैं अपने आप को, कि वो हमारे चैनल पर आएँ और हमारे साथ बैठकर गुफ्तगू करें और हमारे नाजरीन भी उनकी गुफ्तगू से कोई फ़ायदा उठाएं, उनके तजर्बे से फ़ायदा उठाएं, उनकी बातचीत सुनें, और ये बड़ा अहम होता है हमारे लिए। आज भी हमारे साथ एक ऐसी ही मेहमान शख्सियत मौजूद हैं जो बहुत दूर यानी पाकिस्तान से तशरीफ़ लाए हैं और माशाल्लाह उनका तारुफ़ इतना लंबा और बेहतरीन है कि शायद अगर मैं उसको शुरू करूँगी तो पूरा प्रोग्राम उसमें ख़त्म हो जाएगा। इसलिए बहुत मुख्तसर सा तारुफ़ मैं उनका करवाती हूँ आपसे, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा उनकी बातचीत से मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर इशरत हुसैन, जिनके बारे में कुछ थोड़ा सा मैं आपको बताना चाहूँगी कि फॉर्मर गवर्नर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान रह चुके हैं और फेडरल मिनिस्टर के ओहदे पर रह चुके हैं, विच इज़ चेयरमैन पे एंड पेंशन। उसके अलावा एडवाइज़र टू प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं इमरान खान, फिलंथ्रोपिस्ट हैं और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस के बोर्ड पर और दुनिया भर में वो काम कर चुके हैं। तो वेलकम करते हैं प्रोग्राम में उनको। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। और ये बताइए, सबसे पहले हम कोशिश करेंगे कि आपकी इब्तदाई ज़िंदगी से शुरू करें, कि आप थोड़ा सा हमें बताइए अपने बारे में। देखिए, हम 1947 का जब पार्टीशन हुआ है तो हमारी फैमिली आगरा में रहती थी। वहाँ से हम रातों रात भाग कर ट्रेन पकड़ के और सूरत पहुँचे, जो कि बॉम्बे के करीब है एक पोर्ट, और वहाँ पानी के जहाज़ का इंतज़ार कर रहे थे। तो रेफ्यूजी कैंप में हमें रहना पड़ा वहाँ पे। और जब जहाज़ बड़े दिनों के बाद आया, क्योंकि इतने लोग आ रहे थे जा रहे थे, तो जहाज़ों की कमी थी उस ज़माने में। तो मेरे वालिद साहब ने मुझे बताया कि हमारा नंबर जो है, मैं उस वक्त 7 साल का था, तो उन्होंने बताया कि जब हमारा नंबर आया तो कोई 10-15 दिन लग गए थे उसमें। फिर हम तो आप वहाँ 10-15 दिन उधर ही रहे? जी, सूरत में कैंप में रहे हम। और बड़ा मुश्किल वक्त था, जो बताते हैं मुझे मेरे वालिद और वालिदैन बताते थे कि हम जिन कपड़ों में आए थे वही रहे, 7 दिन वही पहने रहे। वही रहे 7 दिन तक। और उसके बाद फिर जहाज़ लेके फिर मलीर, उस वक्त एक पूरा बयाबान जंगल और एक डेजर्ट था। अच्छा, वहाँ आके फिर हम कैंप में रहे। कुछ कपड़े वपड़े लोगों ने डोनेट किए उस वक्त रेफ्यूजी कैंप में, लेकिन उस मिट्टी जो थी उसकी वजह से मुझे बहुत ज़्यादा ख़ारिश होने लगी अच्छा। मेरी बॉडी पर। तो वो मेरे पेरेंट्स के लिए एक बहुत बड़ी मुश्किल थी। तो मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि किन हालात में इंसान जो है वो एक तक़वियत पाता है। मेरे फादर को वो अपनी लॉ की प्रैक्टिस छोड़ के आए थे, और ये हालात जब देखे उन्होंने तो उनको था कि जल्दी से जल्दी अपनी फैमिली को सेटल करें। इनकी मैं बड़ा बेटा था तो इसकी तालीम करें। तो फिर हैदराबाद में हमें हमारी एक फूफी वहाँ सेटल हो गई थी, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर एक घर खाली हुआ है, एक हिंदू फैमिली चली गई है, तो आप आ जाएं यहाँ पर। तो हम वहाँ चले गए। मुख्तसर ये कि उसके बाद फिर मेरे फादर को वहाँ एक लॉ फर्म में नौकरी मिली, और मैं स्कूल में नहीं जा सका, लेकिन प्राइवेटली घर पे वाले साहब मुझे पढ़ाते थे। और मैं जो हूँ वो 7th ग्रेड में जब पहुँचा, तो जब स्कूल गया, और वो गवर्नमेंट हाई स्कूल हैदराबाद में मेरी तालीम हुई, और मैंने 12 साल की उम्र में जो है वो मैट्रिक का इम्तहान दिया। ना बच्चों के तरह से मैं खेलता था, ना मेरी परवरिश कोई फ़िज़िकल उस पे हुई। तो मैं
سب سے چھوٹا تھا اپنی کلاس میں، اور میرا جب میں میٹرک کر کے گیا کالج میں، گورنمنٹ کالج حیدرآباد میں، تو کافی مجھے مذاق اڑاتے تھے میرا کہ یہ بچہ کدھر سے آ گیا، کیونکہ میں فٹ نہیں ہو رہا تھا. تو ایک کمپلیکس انسان میں ہو جاتا ہے کہ یہ میں تو بالکل آؤٹ لائر ہوں، مس فٹ ہوں. تو کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو ودرا کر لیتے ہیں، اور کچھ لوگ ہوتے ہیں پھر ان میں یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہم نے پروف کرنا ہے کہ یہ غلط ہیں. تو اللہ کا فضل تھا کہ مجھے ڈبیٹنگ کا شوق تھا، تو میں نے ڈبیٹنگ کی طرف توجہ دی اور گورنمنٹ کالج کو ریپرزینٹ کیا. اور 4th ایئر میں جب میں فائنل ایئر میں تھا بی ایس سی کے، انہی لوگوں نے جنہوں نے میرا 1st ایئر میں مذاق اڑاتے تھے اور مجھے بڑی پریشانی میں مبتلا کرتے تھے، انہی لوگوں نے مجھے الیکٹ کیا وائس پریزیڈنٹ آف کالج یونین. تو یہ ٹرانسفارمیشن جو ہے، میں بار بار بچوں کو بتاتا ہوں کہ تمہیں کسی قسم کا بھی کوئی اگر نیگیٹو سچویشن، نیگیٹو انفلوئنس ہوتا ہے، اس کو بولڈلی اور کریجسلی تم فیس کرو اور اپنے آپ کو کمپلیٹلی ٹرانسفارم کرو. میری یہ کیونکہ کل بھی آپ سے ایک ملاقات ہوئی تھی مختصر سی، اور میں نے کل بھی یہی آبزرو کیا تھا کہ آپ کے اندر ایک پازیٹیو ایٹیٹیوڈ ہے بہت زیادہ ٹورڈز ایوری تھنگ، وچ از اے ویری گڈ تھنگ آج کل کے زمانے میں. اور جو اب آپ نے مجھے حالات بتائے ہیں، اس کے باوجود اس پازیٹیو ایٹیٹیوڈ کو لے کے چلنا اور پوری زندگی اس پہ قائم رہنا، یہ بڑا مشکل کام ہے، یہ آسان نہیں ہے. لیکن آپ نے کیسے کیا یہ کہ آپ یہ بائی نیچر تھا یا آپ نے ڈیولپ کیا؟ یہ دیکھیں جب سچویشن کوئی ہوتی ہے، انسان کو پتہ تو نہیں ہوتا کہ کیا سچویشن ہوگی، تو سچویشن کی جو رسپانس ہے وہ آپ نے بتانی ہوگی کہ آپ نے کیا کرنا ہے. کافی ہمارے دوست احباب تھے وہ اس سچویشن، یہ ایک ایج والی نہیں، اس طرح کی اور ڈیفیکلٹیز میں وہ ودرا کر جاتے تھے یا نیگیٹو ہو جاتے، یا نیگیٹو ہو جاتے، زیادہ تر نیگیٹو ہو جاتے تھے. پھر میں نے سوچا کہ اس کو اس طرح سے نہیں کرنا ہے، سو آئی میڈ اے ڈٹرمنیشن. اور کافی ڈیفیکلٹیز ہوئی مجھے اس میں، بہت ڈیفیکلٹیز تھیں. اور جو ہمارا جنرل سیکرٹری تھا یونین کا، اس کا والد کلیکٹر حیدرآباد تھا، تو وہ ہمیں اتنی پریشانی کرتا تھا کہ جو میری اپنی سچویشن تھی وائس پریزیڈنٹ ہو کر، وہ انڈرمائن کرتا تھا. اور گورنمنٹ کالج کا جو پرنسپل تھا وہ بھی اس کے ساتھ ہوتا تھا. دین آئی ہیڈ ٹو اسٹرگل اگین کہ اسرٹ کروں کہ بھئی یہ پرسنالٹی کی بات نہیں ہے، یہ وائس پریزیڈنٹ کا عہدہ جو ہے یہ لوگوں نے اس کو الیکٹ کیا ہے، تو اس کو بھی ایک امپورٹنس دینی چاہیے. تو وہ بھی ایک اسٹرگل تھی کہ تو آپ ڈائیلاگ کرتے تھے یا کوئی گروپ بنایا آپ نے؟ نہیں، میں نے جو یونین تھی اس میں لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کی، یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ دیکھیں جی، کمیونیکیٹ کیا جی. اور اس کے بعد حالات جو تھے وہ کمیونیکیشن بھی آرٹ ہے بہت بڑا جی، بہت پرسویشن. دیکھیں کمیونیکیشن ایک تو ہوتی ہے وچ از اے ون وے کمیونیکیشن کہ آپ اپنا موقف بتا رہے ہیں، بٹ بیسٹ تھنگ از کہ یو لسن ٹو دی ادر سائڈ اینڈ دین یو رسپونڈ ٹو دیم کہ وہ جو بات کہہ رہے ہیں اس کا آپ جواب دیں. کیا سوچ رہے ہیں؟ ورنہ یو آر ہیونگ اے ڈائلاگ امنگ دا ڈیف کہ ان کی بات آپ نہیں سن رہے، آپ کی بات وہ نہیں سن رہے. تو یہ بہت ضروری چیز ہے. بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے. اچھا چلیں باقاعدہ طور پر آپ سے سوال کرتی ہوں ایک، کہ آپ نے پرائم منسٹر عمران خان کے ساتھ کام کیا اور ابھی بھی وہ تو پرائم منسٹر ہیں، تو ہماری آڈینس بہت خوش ہوگی اس بات سے اگر آپ ہمیں یہ بتائیں کہ آپ نے کیسا پایا ان کو، اور کیونکہ آپ اتنے کلوز رہے ہیں جو بات آپ بتائیں گے وہ بہت کم لوگ جانتے ہوں گے. دیکھیں عمران خان کی لائف اگین ایک بڑی اسٹرگل رکھی ہے انہوں نے. 24 سال تک وہ پالیٹکس میں رہے، اور ایسا بھی وقت ان کے اوپر آیا کہ ان کے ساتھ بہت تھوڑے لوگ تھے اور جو تھے وہ بھی چھوڑ کے چلے گئے. لیکن ہی اگین پرسیویئرڈ کہ انہوں نے ایک کہا کہ میں نے یہ اچیو کر کے چھوڑنا ہے. تو ایک سیٹ ان کو ملی اپنی، مشرف صاحب کے زمانے میں الیکٹ ہوئے.
اس کے بعد جو تھوڑی بہت 2013 میں ان کو کے پی میں ایک اپنی منسٹری مل گئی، اس سے تھوڑی تقویت ہوئی. پھر بھی کوئی نہیں سوچ رہا تھا کہ 2018 کے الیکشن میں یہ جیتیں گے. تو وہ جو کے پی میں انہوں نے کام کیا تھا تو لوگوں کو ایک اندازہ ہوا کہ یہ ایک مختلف طریقے سے کام کرنا چاہ رہے ہیں ایز اے پولیٹیشین. فارمولا نہیں کرنا چاہ رہے. ہاں، وہ جو پرانی روش تھی اس سے ہٹ کے کام کرنا چاہ رہے تھے. تو پاکستان کے لوگوں نے ان کے اوپر اعتماد کیا اور ان کو الیکٹ کیا. تو ان کی جو ایکسپیرینس تھی وہ گورنمنٹ میں کبھی انہوں نے کام نہیں کیا تھا. تو جب ایک نیا انسان آتا ہے تو اس کو سمجھنے میں، اور جو ہمارے پرابلمس ہیں، پاکستان کے پرابلمس بہت ہی گمبھیر پرابلمس ہیں. اور پتہ نہیں آپ نے میری کتاب دیکھی ہے گورننگ دی انگورنیبل، اس کا سارا جو پورا جسٹ ہے وہ یہی ہے کہ یہ ملک جو ہے وہ اتنا ڈیفیکلٹ ہو گیا ہے گورن کرنا. تو ایک نیا آدمی جب آتا ہے تو اس نے جب بھی ایکسپیرینس بھی نہیں ہے اس کی، تو اس کو وقت لگتا ہے. تو وہ پہلے سمجھ رہا ہے کہ حکومت ہوتی کیسے ہے، یہ کس طرح کام کرتے ہیں، فیصلے کس طرح کیے جاتے ہیں. تو پہلا ان کا جو ڈس ایڈوانٹیج تھا وہ یہ تھا کہ وہ اپوزیشن میں ہمیشہ رہے تھے اور اسٹرگل کرتے رہے تھے. انہوں نے مینیج نہیں کیا تھا کچھ، تو اس میں تھوڑا سا زندگی میں بھی مینیج نہیں کیا کوئی. شوکت خانم بھی انہوں نے کیا، لیکن انہوں نے ریز کیے فنڈز، اور وہ چیئرمین بورڈ کے تھے لیکن چیف ایگزیکٹو تو کوئی اور تھا. اب یہ ملک کے چیف ایگزیکٹو بن گئے. اور ان کا جو سب سے بڑا میں سمجھتا ہوں جو اچھا ٹریٹ ہے وہ یہ ہے کہ ہی از ویری سنسیئر ٹو پاکستان. یہ سب سے اچھی بات ہے. اپنی ذات کے لیے یہ کچھ نہیں کرنا چاہتے. یہ ایک بڑی میرے لیے خوشگوار بات تھی جس کی وجہ سے میں نے جوائن کیا ان کو، کہ یہ ملک کے لیے کرنا چاہتے تھے. لیکن حالات ایسے پیدا ہو گئے کہ 2018 میں ان کو کولیشن گورنمنٹ بنانی پڑی، جو مجبوری تھی. تو میجورٹی نہیں تھی. تو 24 منسٹرز میں سے ان کو 8 منسٹرز فیڈرل گورنمنٹ میں وہ ایم کیو ایم سے، جی ڈی اے سے، پی ایم ایل کیو سے، بی اے پی سے وہاں سے لانے پڑے. اب وہ ان کی جو فلاسفی ہے اور ان کی فلاسفی میں بڑا فرق ہے. پھر ان کے ساتھ جو 2018 میں الیکشن میں الیکٹیبلس آئے، وہ کوئی پی 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 کا ہوتا تھا، کوئی پی ایم ایل این کا ہوتا تھا، کوئی پی ایم ایل کیو کا تھا. ان کی سوچ بھی وہی پرانی سوچ تھی جو پیٹرنیج پالیٹکس ہے، کہ ہماری کانسٹیٹوئنسی میں ہم کو آپ ڈیولپمنٹ فنڈز دیں، ہم اپنی مرضی سے خرچہ کریں گے. یہاں کا جو ایس ایچ او ہوگا اور پٹواری ہوگا اور یہاں کا جو تحصیلدار ہوگا وہ ہماری مرضی سے یہاں پوسٹ ہوگا. ہمیں جتنی جابز ہیں اس میں پوری آزادی ہونی چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی مرضی کے لوگ کریں. عمران خان کا کہنا ہے کہ دیکھو میرٹ جو ہے وہ ختم ہو چکی ہے پاکستان میں، اور یہ سفارشوں پر اور یہ کنیکشنز پر اور یہ پیسوں پہ لوگ جو ہیں وہ اپوائنٹ ہوتے ہیں. اس کی وجہ سے ہماری پوری جو بیوروکریسی ہے وہ انیپٹ ہو گئی ہے، نااہل ہو گئی ہے. تو وائی شوڈ وی ڈو دیٹ؟ لیکن ان کو حکومت بھی چلانی ہوتی ہے. بجٹ کا وقت آتا ہے وہ ناراض ہو کے بیٹھ جاتے ہیں کولیشن پارٹنرز اور کچھ الیکٹیبلز کہ جی ہمارے لیے تو کانسٹیٹیونسی میں جانا بڑا مشکل ہے، ہمیں تو کچھ یہاں پہ مراعات ہی نہیں ہیں جو ہم اپنے کانسٹیٹیونسی میں جائیں. تو یہ ایک بڑی اسٹرگل ہے. تو اس کا کوئی سلوشن یہی ہوگا. دیکھیں ان کو آپ ایڈوائزر تھے. نہیں، سلوشن یہی ہے کہ جو ہماری ساری انسٹیٹیوشنس ہیں، آج میں یہی بات کروں گا کہ جب تک آپ انسٹیٹیوشنس جو ہیں سویلین انسٹیٹیوشنس، میں آرمی اور اس کی بات نہیں کر رہا، سویلین انسٹیٹیوشنس کو آپ جب تک مضبوط نہیں کریں گے اس وقت تک عام آدمی کی جو روز مرہ کی ضروریات ہیں وہ پوری نہیں ہو سکتی ہیں. تو اس کا سلوشن
3 اس پر ہے منحصر. ایک تو یہ کہ آپ نے لوکل گورنمنٹ سسٹم کو مضبوط کرنا ہے اور ان کو پاورز دینی ہے اور ان کو ریسورسز دینے ہیں. کیوں؟ جو ایک علاقے کے لوگ ہیں ان کو اپنے علاقے کے مسائل کا پتہ ہے کہ یہاں لڑکیوں کے اسکول بننا ہے یا یہاں کلینک بننی ہے یا یہ راستہ بننا ہے. وہ پشاور سے یا لاہور سے یا کوئٹہ سے یا کراچی سے بیٹھ کر آپ مینیج نہیں کر سکتے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے وہاں کا پرابلم ہے, تو ان کو کرنے دیں. اور یہ 7 سال 2001 سے 2008 تک جب یہ نظام تھا, جتنے بھی سرویز ہوئے ہیں اس میں لوگوں کی سیٹسفیکشن بہت زیادہ تھی کہ ہم اپنے رات کے 12 بجے بھی یونین کونسل ناظم کے پاس جاتے ہیں, دروازہ کھٹکھٹاتے ہیں, ہمارے کام کے لیے وہ چلا جاتا ہے. ایم پی اے صاحب تو ہمارا کراچی میں بیٹھا ہے, ایم این اے صاحب ہمارا جو ہے وہ اسلام آباد بیٹھا ہے. تو سب سے پہلا کام یہ ہونا چاہیے کہ لوکل گورنمنٹس کو آپ نے 18ویں ترمیم میں اور این ایف سی ایوارڈ میں پروونسز کو تو بہت زیادہ اختیارات دے دیے ہیں اور ریسورسز بھی دے دیے ہیں. فیڈرل گورنمنٹ کے پاس اتنے نہیں ریسورسز ہیں جتنی پروونشل گورنمنٹ کے پاس ہیں, لیکن وہ نیچے اس سے نیچے نہیں گئے, وہیں پر ہولڈ ہو گئے ہیں. تو روزمرہ کا دیکھیں آپ نظام کیسے چلے گا. آپ خود اندازہ لگائیں کہ آپ نے اپنے بچوں کو تعلیم دینی ہے, آپ کی فیملی کو صحت چاہیے, آپ ڈسپنسری میں جانا ہے, اسپتال میں جانا ہے, پینے کا پانی صاف ملنا چاہیے, صفائی آپ کے نظام میں ہونی چاہیے, پبلک ٹرانسپورٹ ہونا چاہیے. یہ سروسز کون پرووائڈ کرے گا؟ یہ پروونشل گورنمنٹ تو نہیں کرے گی, ہم اس پر یہ تو لوکل گورنمنٹ اور کرے گی. مزید بات کریں گے. وقت ہوا ہے یہاں پر ناظرین ایک چھوٹی سی بریک کا, کہیں مت جائیے گا. بہت دلچسپ گفتگو ہم مزید اگلے سیگمنٹ میں انشاءاللہ کریں گے آپ سے. لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروس وتھ TV1 اور ہمارے ساتھ آج موجود ہیں ڈاکٹر عشرت حسین, اور ان سے ہم گفتگو کا آغاز دوبارہ کرتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں آپ کا پروگرام میں واپس. اچھا, آپ بات کر رہے تھے سلوشن کی, ہم اس کو یہاں پہ کلوز کریں گے. اور آپ نے بہت اچھی بات بتائی کہ یہ واقعی یہ ایک اندر کی بات ہے کہ اوپر سے نیچے ریسورسز آ نہیں رہے ہیں. دیٹس ون آف دا ریزنس, ون آف دا سلوشنس. اب آپ نے جیسے اپنی ابتدائی زندگی کے بارے میں تھوڑا سا ہمیں بتایا, اور مجھے یہ احساس ہوا سن کے آپ کی بات کہ جن لوگوں نے بھی وہ مشکل وقت دیکھا ہے ان کے لیے پاکستان کی بڑی اہمیت ہے. بالکل صحیح ہے. جنہوں نے نہیں دیکھا اس جنریشن کو کبھی پتہ نہیں چل سکتا کہ اس کی اہمیت کیا ہے یا آزادی کی اہمیت کیا ہے. ابھی آپ پاکستان کو جن حالات میں دیکھتے ہیں, آپ نے ابھی اس کو بتایا بھی تھوڑا سا ہمیں, تو آپ اگلے 5 سال میں کوئی خوش آئند بات, کوئی امید کچھ نظر آتی ہے آپ کو؟ دیکھیں, خوش آئند بات یہ ہے کہ اگر ملک میں اپنے اوپر کانفیڈنس نہیں ہوگا کہ ہم انڈیویجول کی بات کریں, ہر ایک کی بات کر رہا ہوں, لیڈرز کی بھی بات کر رہا ہوں, انڈیویجول کی بھی بات کر رہا ہوں, کہ اگر آپ میں کانفیڈنس نہیں ہوگا تو یو ول گیو اپ. آپ ایفرٹ بھی نہیں کریں گے امپروو کرنے کی, جو کہ ہو رہا ہے ابھی. جو اس وقت مشکل ہو رہی ہے وہ یہ ہو رہی ہے کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری ایز سٹیزن کوئی ذمہ داری نہیں ہے, ساری ذمہ داری جو ہے وہ گورنمنٹ کی ہے. اگر آپ فوڈ میں ایڈلٹریشن کر رہے ہیں, اگر آپ اسپیوریس فیک ڈرگس بنا رہے ہیں, اگر آپ انجینئر ہو کر اور کانٹریکٹر کے ساتھ مل کر جو ہے وہ بالکل خراب قسم کا مٹیریل یوز کر رہے ہیں, اگر آپ ڈاکٹر ہو کر کہتے ہیں کہ میری کلینک پہ آؤ گے تو میں تمہیں دیکھوں گا, یہاں پر اسپتال میں نہیں دیکھوں گا, تو ہم اپنے کام جب نہیں کر رہے ہیں تو حکومت تو آ کے ہر ایک کو نہیں ٹھیک کر سکتی. پرسنلائزیشن بہت زیادہ ہے. یہ ایک ہمارا قوم کا جو مزاج ہے, قوم کا جو نظریہ وہ جو ہے ہمارا اپنا صرف یہ ہو گیا ہے کہ میری ذات, میری فیملی, میرے خاندان, میرے ایکسٹینڈڈ فیملی کو جتنا فائدہ ہو سکتا ہے وہ ہو سکے. ملک جو ہے وہ کہیں بھی چلا جائے, وہ حکومت جو ہے وہ جانے. یہ ٹینڈنسی جو ہے یہ تھوڑی میرے لیے تکلیف دہ ہے, اور میری کتاب کا موضوع یہی ہے کہ جب تک سوسائٹی اپنے آپ کو نہیں بدلے گی اور اپنی ذمہ داریاں نہیں کرے گی, ہم اپنے آپ کو پروفیشنلز کہتے ہیں, لیکن پروفیشنل میں سب سے بڑی بات جو ہوتی ہے وہ ایک ہوتی ہے انٹیگریٹی. آپ نے جب انٹیگریٹی ختم کر دی تو اس کے بعد تو پھر پروفیشنلزم جو ہے
وہ بالکل بیکار ہو کے رہ جاتا ہے. لیکن اب دنیا بھر میں اگر آپ دیکھیں تو سوسائٹی سب اسی طرف جا رہی ہیں کہ کیونکہ ایک بیسک جو ضروریات ہیں آپ کی وہ آپ کی ریچ سے باہر ہوتی جا رہی ہیں, جیسے فوڈ ہے یا چیزیں. ایون اب امریکہ میں بھی آپ دیکھیں, اگر انفلیشن کی ابھی ہم بات کریں گے, میں ابھی اس پہ نہیں آنا چاہتی, تو یہ جو ہماری سوسائٹی میں کیونکہ زیادہ ہے یہ چیز, تو کہتے ہیں جب آپ کو بھوک لگتی ہے تو ہر چیز جائز ہو جاتی ہے, لوگ چوری بھی کر لیتے ہیں کھانا کھانے کے لیے, تو وہ ایک اس طرف جاتا ہوا نظر آ رہی ہے سارا کچھ. تو اسے کیسے ٹھیک کریں گے؟ نہیں, ایسی بات نہیں. دیکھیں 4 ملکوں کی میں آپ کو اگزامپل دیتا ہوں جو ہم سے بھی نیچے تھے. اچھا, اوپر آ گئے. چائنا, کوریا, ویتنام اینڈ بنگلہ دیش. یہ 4 ملکوں کی میں اس لیے اگزامپل دے رہا ہوں کہ چاروں بڑے مختلف انداز میں ہوئے, لیکن وہاں کے لوگوں نے بیسٹ ایفرٹس کی, محنت کی, جو بھی کام ان کے ذمہ سونپا گیا انہوں نے خوش اسلوبی سے وہ کام کیا. چائنا میں 800 ملین پاپولیشن غربت کی لکیر کے نیچے تھی, ان کو اوپر لائے گئے, اور آج چائنا نمبر 2 ڈیولپ کنٹری کے برابر, امریکہ کے برابر ہو گیا ہے. اٹ از دا لارجسٹ ایکسپورٹنگ نیشن آف دا ورلڈ. ٹھیک ہے. کوریا بالکل وار کے بعد ختم ہو گیا تھا. آپ نارتھ کوریا کو دیکھ لیں اور ساؤتھ کوریا کو دیکھ لیں, زمین آسمان کا آپ کو فرق ہے. ساؤتھ کوریا جو ہے اب وہ امیر ملکوں میں OECD میں شامل ہوتا ہے. وہاں پہ بھی لوگوں نے محنت کی, خالی حکومت کی وجہ سے نہیں ہوتا ہے. جو سائنٹسٹ ہیں وہ وہاں ریسرچ کر رہے ہیں, جو کمرشل آرگنائزیشنس ہیں وہ کمپیٹ کر رہی ہیں دنیا سے. ویتنام, امریکنس نے وہاں پر اس کو تباہ کر دیا تھا, بھاگ کے آنا پڑا تھا امریکنس کو. ویتنام 1990 تک پاکستان کے مقابلے میں بہت ہی پیچھے تھا. جی بالکل. آج وہ ایک پاور ہاؤس ہے کہ سیمسنگ جیسی کمپنی نے اپنا موبائل فون کا جو 1 بلین کی انویسٹمنٹ کی وہ وہاں کی. انٹیل جو ہے وہ اب وہاں جا رہا ہے, سیمی کنڈکٹرز. جو چائنا میں لوگ جا رہے تھے وہ ویتنام میں جا رہے ہیں. بنگلہ دیش ہمارا پارٹ تھا. ہم کہتے تھے کہ جی بنگلہ دیش بہت ہی ہنری کسنجر نے کہا کہ یہ باسکٹ کیس ہے. آج ساری دنیا اس کی مثال دے رہی ہے کہ یہ ملک کہاں سے کہاں پہنچ گیا, اور یہ 30 سال میں پہنچا ہے. یہ نہیں تھا, پہلے 20 سال ان کے لیے بڑے مشکل تھے. شیخ مجیب الرحمن کی ڈیتھ ہو گئی, اس کے بعد ان کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ڈیسیمیٹ کر دیا, پھر فوج آ گئی, فوج نے کو کیا, دوسرے فوج کا فیکشن آ گیا, انہوں نے کیا, تو ان کے لیے 20 سال پہلے بہت ڈیفیکلٹ تھے. لیکن 30 سال میں آپ دیکھیں کہ وہ کہاں سے کہاں پہنچ گئے, ہم سے بڑھ گئے. ہماری پر کیپٹل انکم 1990 میں ڈبل تھی, آج ہم ان سے پیچھے رہ گئے. لیکن ہمارے اندر وہ جذبہ کیوں نہیں پیدا ہو رہا؟ نہیں, وہی میں کہہ رہا ہوں, جو آپ جو فرما رہی تھی نا, وہ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے ملک کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے کہ ہم نے صرف یہ کہا ہے کہ ذمہ داری جو ہے وہ حکومت وقت کی ہے اور کسی کی نہیں ہے. تو ہمیں جب تک اپنے گریبان میں نہیں جھانکنا پڑے گا اور کہنا پڑے گا کہ اگر میں اس شعبے سے تعلق رکھتا ہوں. ٹیچرز ہیں, اب دیکھیں ٹیچرز تو فارم کرتے ہیں نئی پود کی نشو نما, ایک جیسے درخت کو کیا جاتا ہے اس کو, وہاں ٹیچرز جو ہیں تنخواہیں لیتے ہیں لیکن پڑھانے نہیں آتے وہاں پر. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ قوم کے اندر جو جذبہ پیدا ہوتا ہے, قومیت کا جذبہ جو ہوتا ہے, جو ایک اوور آل آپ سب کو دیکھتے ہیں جس میں براڈر اسپیکٹرم میں, وہ جذبہ ہمارا ختم ہو چکا ہے. جی, وہ کیسے پیدا ہوگا دوبارہ؟ یہ بہت مشکل سوال ہے. صرف اس میں یہ ہے کہ ہر پروفیشن میں اگر ہمارے پاس کچھ رول ماڈلز ہوں کہ یہ ٹیچر ہے اور ہیں. دیکھیں عیدی صاحب بھی تو ہمارے یہیں سے ہوئے نا, رائٹ. ادیب الحسن رضوی بھی وہیں کے ہوئے ہیں جنہوں نے SIUT چلایا ہوا ہے. ابھی انڈس ہاسپٹل کراچی میں بنا ہے جہاں غریبوں کا ہوتا ہے. TCF ہے, سارے اسکول بنا رہے ہیں وہ غریبوں کے لیے بنا رہے ہیں. تو لوگ ہیں نا, اس طرح کے لوگ جو ہیں
جو حکومت کے اوپر انحصار نہیں کر رہے ہیں لیکن اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، ان کو ہم تقویت پہنچائیں، ان کی طرف ہم مائل ہوں، ان کو موقع دیں، تو میرا خیال ہے کہ ان کو انہانس کرنے کی ضرورت ہے، ان کو لائم لائٹ بھی دینی چاہیے تھوڑی زیادہ، تو اس کو دیکھ کے لوگ انسپائر ہوں گے، رول ماڈلز ہوں گے نا۔ اب دیکھیں ٹی سی ایف کو دیکھ کر بہت سارے جو دوسرے فاؤنڈیشنز ہیں، ادارے ہیں، انہوں نے اسکول بنانے اسی طریقے سے بنا دیے ہیں۔ اسی طرح انڈس ہاسپٹل کو دیکھ کر حکومت پنجاب نے کہا کہ آپ آئیں ہمارے اسپتال لے لیں تاکہ یہ اچھی طرح سے ہمارے نظام چل سکے۔ تو ہمیں اس طرح کے رول ماڈلز جو ہیں ہر شعبے میں پیدا کرنے ہیں تاکہ یہ گاڑی جو ہے وہ حکومت کے بلبوتے پہ نہ چلے لیکن اپنی سوسائٹی جو ہے وہ خود چلا سکے اس کو۔ ماشاءاللہ آپ نے بہت اچھا بتایا سلوشن اس کا۔ یہ بتائیے کہ اب آپ کی کتاب کی طرف تھوڑا سا چلتے ہیں، گورننگ دی انگورنیبل، تو اس میں آپ نے یہ تمام سلوشن دیے ہیں، اور کیا پاکستانی گورنمنٹ نے آپ کے اس تجربے سے فائدہ اٹھایا؟ دیکھیں میں نے ان کے ساتھ جب بات ہوئی میری، پرائم منسٹر صاحب نے پاور ازیوم کی، میں واشنگٹن میں تھا، تو انہوں نے مجھے فون کر کے دعوت دی کہ آپ نے جو انہوں نے میری کتاب پڑھی تھی، انہوں نے کہا جو آپ نے ریفارمز کی بات کی ہے میں وہ کچھ کرنا چاہتا ہوں، تو آپ آئیں ہمیں مدد کریں۔ تو میں پہنچا، تو اس وقت انہوں نے 2 ٹاسک فورس بنائی جس میں کہ حکومت کے لوگ بھی تھے اور حکومت سے باہر کے بھی لوگ تھے، ایک سول سروس ریفارمز پر، ایک فیڈرل گورنمنٹ کی ریسٹرکچرنگ پر۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ میں 3 سال آپ کے ساتھ رہوں گا اور یہ کام کروں گا۔ تو اس میں ہم نے کافی جو چیزیں تھیں وہ آئیڈینٹیفائی کی کہ ان کو کیسے بہتر کیا جاتا ہے۔ میں آپ کیونکہ وقت کم ہے تو میں صرف 2 چیزیں بتانا چاہتا ہوں۔ فیڈرل گورنمنٹ کا یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ اس کے ماتحت کتنے ادارے کام کر رہے ہیں، یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ یہ کب قائم ہوا ہے اور یہ کر کیا رہے ہیں۔ 441 ادارے ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے اور ان کو ہر ایک کو دیکھا اور کہا کہ ان کا مصرف کیا ہے، ان کو رہنا چاہیے۔ اس کو گھٹا کے ہم نے 310 ادارے جو ہیں وہ کہا کہ گورنمنٹ میں رہنے چاہیے، باقی پرائیویٹائز ہوں، وائنڈ اپ ہوں، مرج ہوں، لیکویڈیٹ ہوں، پروونسز کو جائیں، فیڈرل گورنمنٹ نے نہیں چلانے۔ اس سے پہلی دفعہ ہمارے بجٹ میں رننگ آف سول ایڈمنسٹریشن پہ کمی آئی، اور ایک آپ کو کلیئر پکچر مل گئی کہ ہم نے کام کرنا کیا ہے اور کیوں کر رہے ہیں، یہ اور کہاں تک جانا ہے، صرف تنخواہیں لے رہے ہیں اور رینٹل دے رہے ہیں اور ایک لامحدود کام ہے اور گاڑیاں چلا رہے ہیں۔ جی، تو یہ ایک ہو گیا اور کیبنٹ نے اس کو اپروو کیا اور اس کی امپلیمنٹیشن ہو گئی۔ صرف اب جو تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے وہ ہے پرائیویٹائزیشن کا جو پروسیس ہے، اس میں قانون جو ہے وہ بہت ہی لمبا ہے کہ اتنا یہ کرو، پہلے فائنینشیل ایڈوائزر لو۔ اس کی وجہ سے کچھ ادارے جو ہیں جیسے ڈسٹریبیوشن کمپنیز الیکٹرسٹی کی ہیں وہ کافی لاسز کر رہی ہیں، ان کو ابھی تک ہم پرائیویٹائز تو نہیں کر رہے ہیں، ہم اس کو پرائیویٹ مینجمنٹ کی طرف لے کے جا رہے ہیں، تو وہ ابھی کام باقی ہے، کافی کام کرنا ہے۔ تو ایک تو یہ تھا۔ دوسرا، سول سروس میں 2 چیزیں تھیں۔ ایک دفعہ آپ حکومت میں آ گئے تو آپ 60 سال کی عمر تک وہیں رہیں گے۔ دوسرا یہ کہ آپ 17 گریڈ سے 18، 18 سے 19 آٹومیٹیکلی اپنی سینیورٹی کی بیسس پہ پروموٹ ہو جائیں گے۔ ہم نے یہ دونوں چیزیں ختم کر دیں۔ اب جو پروموشن ہوگا اس کا 40 نمبر آپ کی پرفارمنس رپورٹ پہ ہوگا، 30 نمبر آپ کی ٹریننگ کے اوپر ہوگا کہ ٹریننگ آپ نے جو کی ہے اس میں آپ نے کامیاب ہوئے ہیں کہ نہیں ہوئے، اور 30 نمبر 15 لوگوں کا بورڈ بیٹھے گا، وہ پورا آپ کا ریکارڈ دیکھے گا اور اس کی بیسس پہ کہے گا کہ آپ موزوں ہیں کہ آپ آئندہ اگلے پوسٹ پہ جا سکتے ہیں کہ نہیں۔ یہ کورٹ آف لاء میں چیلنج ہوا ان لوگوں نے جو کہ سینیورٹی کی بیسس پر اپنا پروموشن مانگ رہے تھے، اور اطہر من اللہ صاحب کا بڑا زبردست فیصلہ آیا۔ انہوں نے کہا کہ promotion is not a right of the civil servant and if due process has been followed the judiciary has no business in interfering the matters of the executive branch۔ تو یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہو گئی کہ گدھے گھوڑے میں اب تمیز ہو جائے گی کہ جو گھوڑا ہے
اس کو ہم نے آگے جانا ہے اور گدھے کو پیچھے چھوڑ دینا اور پروموشن کا بھی ہے کہ 20 سال کے بعد ہر سول سرونٹ کا ایک پورا ریویو ہوگا، اور اگر وہ سپرسیڈ ہو گیا ہے یا اس کی رپورٹس اچھی نہیں ہیں یا اس کے خلاف کرپشن کے الزامات ہیں، اس کو گورنمنٹ جو ہے فارغ کر دے گی، گھر بٹھا دے گی۔ کتنی اچھی آپ نے یہ باتیں بتائی ہیں جو کہ یہاں کے لوگوں کو بالکل بھی نہیں پتا نا، تو اسی وجہ سے تو ناظرین یہاں پہ وقت ہوا ایک اور بریک کا، لیتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک، کہیں مت جائیے گا۔ ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں کمیونٹی سروس اور میں ہوں فرح اقبال، ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر عشرت حسین آل دا وے فرام پاکستان۔ تو گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، ویلکم بیک۔ کیونکہ وقت کم ہے میں جلدی آپ سے چاہتی ہوں کہ بہت سارے ہم انفارمیشن آپ سے لے لیں۔ آپ نے بہت اچھی ہمیں 2 باتیں بتائیں پروگریس کے حساب سے۔ چلیں تھوڑا سا دنیا کے سٹیج پر چلتے ہیں اس وقت رائٹ ناؤ۔ ایک چائنا کے اولمپکس بین کر دیے امریکہ نے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے کوئی برا اثر پڑنے والا ہے اکانومی پہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت جو ہیجمنی تھی وہ صرف امریکہ کی تھی آفٹر دا کولیپس آف دا سوویت یونین۔ اب کیونکہ چائنا بڑھ کے ان کے مقابلے پہ آ گیا ہے اور اب ورلڈ کی سپریمیسی کے لیے یہ دونوں جو ہیں وہ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، تو ہونا تو یہ چاہیے کہ جہاں کمپٹیشن ہے وہاں وہ کمپیٹ کریں، لیکن جہاں وہ ایریاز ہیں وہاں مل کے یہ کوآپریٹ کریں، کیونکہ آپ نے دوبارہ کولڈ وار نہیں شروع کرنی ہے۔ لیکن ٹرمپ صاحب نے شروع کر دیا، آپ تو یہاں رہتی ہیں، آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے کہ انہوں نے کنفرنٹیشن شروع کر دیا چائنا کے خلاف۔ اب پریزیڈنٹ بائیڈن کو مشکل پڑ گئی ہے کہ اس پالیسی کو کیسے ریورس کریں، کیونکہ وہ سینٹ میں بھی ان کا بہت مارجن کم ہے، برابر کے لوگ ہیں، تو لیگلی بھی، اور پھر ان کا جو رجحان ہے وہ ہے کہ ہم انفراسٹرکچر پہ، کلائمیٹ چینج پر اور یہ سوشل سروسز کا جو پری کے جی ایجوکیشن ہے، چائلڈ کیئر کی یونیورسٹیز میں اسکالرشپس ہیں، اس کی طرف ان کا دھیان زیادہ ہے۔ اس لیے وہ چائنا کے ساتھ ابھی تک کوئی ہمیں امریکہ کا واضح موقف نہیں پتہ چلا ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو کہتے ہیں کہ ہم نے گلوبل جو ایشوز ہیں اس میں ساتھ ملنا ہے، لیکن اگر آپ کا جو انوائرمنٹ ہے وہ ٹینس ہو جائے یا ویشیٹ ہو جائے تو اس میں پھر یہ کوآپریشن کے موقع جو ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں۔ تو میری امید یہی ہے، میری اور سب لوگوں کی جو کہ امریکہ کے خیر خواہ ہیں، کہ ان کا اور چائنا کا کوئی ایک آپس میں کمپرومائز ہونا چاہیے کہ آپ کی باؤنڈری یہ ہے، یہاں تک آپ رہیں گے، یہاں تک ہم رہیں گے، ہم ایک دوسرے کے باؤنڈریز کو کراس نہیں کریں گے۔ اس سے دنیا کی اکانومی کو بھی فائدہ ہوگا، کیونکہ انسرٹنٹی جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ اور چائنا از اے پاور ہاؤس، یہ دیکھ لیں آپ کہ اگر چائنا نے یہاں پر اپنا مال بیچنا بند کر دیا تو امریکہ کے کنزیومرز کو بڑا نقصان ہوگا۔ آپ کو پرائسز جو دینی پڑیں گی، امریکہ کی شرٹ جو ہے وہ آپ کو $50 کی ملتی ہے اور چائنا کی شرٹ اسی اسپیسیفیکیشن کی، اسی برانڈ کی جو ہے وہ $20 سے $25 میں ملتی ہے، تو ان کو بھی نقصان ہوگا۔ تو میری امید یہی ہے کہ یہ دونوں اتنا نہیں جائیں گے آگے نہیں جائیں گے۔ جی اچھا، کیا چائنا اور پاکستان کے جو تعلقات ہیں ان کا بھی اثر اس پہ پڑ رہا ہے یا امریکہ کو کوئی پرابلم ہے؟ امریکہ کو ہے پرابلم، میرا خیال ہے، آپ لوگوں کو تو زیادہ پتہ ہوگا، آپ یہاں ہیں۔ باہر سے یہ لگتا ہے کہ امریکہ کو یہ کوارڈ جب سے بنا ہے، جس میں کہ انہوں نے آسٹریلیا، جاپان اور انڈیا کو شامل کیا ہے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان نے تو سی پیک کے ذریعے اپنے آپ کو الائن کر دیا ہے دنیا سے، چائنا کے ساتھ، اور انڈیا اور چائنا کے تعلقات آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک رائیولری ہے ان کی بھی۔ تو اس وقت جو کانفیگریشن ہے، باہر سے یہ لگتا ہے کہ
lines have been drawn کہ یہ جو ہے کوڈ یہ اگینسٹ چائنا ہے اور چائنا پاکستان کا جو الائنس ہے وہ انڈیا اور امریکہ کے خلاف ہے. تو امریکنس کو یہ تھوڑا سا یہاں پر ڈپلومیسی سے کام لینا پڑے گا. سسپیشن ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ دے ہیو پروون دس بٹ دے ہیو سسپیشن کہ ان کی جو پرائرٹی ہے وہ یہ ہے کہ وہ چائنا کے ساتھ اچھے تعلقات رکھیں. اور چائنا نے ہمیں ہر موقع پر مدد کی ہے. وہ چو ان لائی کے زمانے سے، ماؤ زے ٹونگ کے زمانے سے، اور وہ حکومتیں پاکستان میں آتی رہی ہیں جاتی رہی ہیں لیکن ہمارے تعلقات جو ہیں وہ ہمیشہ اسٹیبل رہے ہیں. تو یہ ایک امریکہ کو تھوڑا سا ہمارے اوپر ہے کہ ہمارے تو بہت پرانے تعلقات ہیں ان کے ساتھ. لیکن کیا وجہ ہے کہ سننے میں جو افواہیں ہیں، ریومرز ہیں یہاں پر کہ عمران خان جو ہے وہ کچھ انکلائنڈ نہیں ہیں ٹورڈز بائیڈن؟ نہیں، بائیڈن کی بات نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ افغانستان میں جو اس وقت ہو رہا ہے اس میں پاکستان کا بڑا پیوٹل رول تھا. جو زلمے خلیلزاد کے ساتھ نیگوسیشنز تھیں اس کو جو فیسیلیٹیٹ کیا ہے وہ پاکستان نے کیا ہے. اب یہ الگ بات ہے کہ ان کی اور پریزیڈنٹ غنی کی غلطیوں کی وجہ سے طالبان جو ہیں وہ ان کو واک اوور مل گیا. طالبان تو کابل کے دروازے تک پہنچے تھے، وہ کابل میں اندر نہیں جانا چاہ رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے ہم نیگوشیٹ کریں گے پریزیڈنٹ غنی کے اور ان کی کیبنٹ کے ساتھ اور پھر ہم کوئی فیصلہ کریں گے. وہ ایک دم سے وہ جب چلے گئے تو سیکیورٹی، کابل تو بہت بڑا ایک شہر ہے، وہاں کی سیکیورٹی کس کے ہاتھ ہوگی؟ تو دے ہیڈ ٹو اسٹیپ ان. جب وہ اسٹیپ ان ہو گئے تو دے ہیڈ ٹو اسیوم پاور. تو ان کے اپنے ہوش و حواس میں یہ بات نہیں تھی کہ وہ اس طرح سے واک اوور مل جائے گی. تو اس سے ایک انسرٹن سچویشن ہو گئی. اب اس میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ طالبان جو ہیں انہوں نے امریکنس کو ڈیفیٹ کیا ہے پاکستان کی مدد سے. اگر پاکستان نہیں ہوتا ان کے پیچھے تو امریکہ کبھی ڈیفیٹ نہیں ہو سکتا تھا. یہ نیریٹو جو ہے وہ یہاں پر کافی پاپولر ہے لیکن غلط ہے. تو اس وجہ سے یہ ٹینشن جو ہے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ اب وہ کلیئر ہو رہا ہے. جی آئی ہوپ سو. جی ایسا لگ رہا ہے کیونکہ باتیں اب کلیئر ہو رہی ہیں. اچھا ایک جلدی سے مجھے یہ بتائیے کہ ڈالر کی پرائس اس وقت تو اسٹیبل ہے، ٹھیک ہے، تو یہ آگے جا کے کیا اوپر اور جائے گی یا نیچے جائے گی؟ یہ تو دیکھیں ڈیپینڈ کرے گا کہ ورلڈ پرائسز جو ہیں وہ کس سمت میں جا رہی ہیں. اور اس میں بٹ کوائن کا بھی بتائیے گا. بٹ کوائن تو اس وقت بہت ہی مارجنل ہے، اٹس ناٹ ان دی ایکویشن. جو آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں $40 پر بیرل تیل ہوتا تھا، آج وہ 80 تک پہنچا تھا، اب آج کل 72-74 پہ پیچھے آ گیا ہے. اسی طرح سے جتنی کموڈٹی کی پرائسز ہیں، آئرن اسٹیل ہے، ایلومینیم ہے، ہر کی پرائسز جو ہیں وہ پچھلے 6-8 مہینے میں کافی بڑھ گئی ہیں. پلس سپلائی چین کا جو لاجسٹکس ہے، کنٹینرز نہیں مل رہے ہیں، شپس جو ہیں وہ نایاب نہیں ہیں، پورٹ پہ کنجیشن ہے. لاس اینجلس پورٹ پہ 14 دن کی لائن لگی ہوئی ہے. اس کی وجہ سے پرائسز جو ہیں انفلیشن پاکستان میں بڑھا ہے. پاکستان میں ایک اور جو ہوا ہے کہ ہمارا جو روپیہ ہے وہ ڈپریشیٹ ہوا ہے اگینسٹ دا ڈالرز. میں وہی پوچھنا چاہ رہی تھی کہ وہ اوپر آئے گا. وہ ڈپینڈ کرے گا کہ ہماری اگر یہ امپورٹس کی جو والیوم تو وہی رہیں گے لیکن اگر پرائسز کم ہوں گی تو پھر ہمارا گیپ جو ہے سپلائی آف ڈالرز اور ڈیمانڈ آف ڈالرز کا وہ کم ہوگا. اگر وہ کم ہوگا تو روپیہ جو ہے اسٹیبل ہوگا. پہلے تو وہ نیچے بھی چلا گیا تھا، وہ نیچے بھی جا سکتا ہے لیکن ڈپینڈ کرے گا کہ دنیا میں پرائسز کیا ہو رہی ہیں. دوسرا یہ ہے کہ امریکہ میں جروم پاول صاحب کو انہوں نے دوسرا ٹرم دے دیا فیڈرل ریزرو کا. ان کا یہ کہنا ہے کہ ہم نے یہ ساری کوانٹیٹیو ایزنگ جو ہے وہ ختم کرنی ہے. اس سے کیا ہوگا کہ جو فورن فلوز اس وقت باہر ہیں وہ امریکہ کی طرف آنا شروع ہو جائیں گے کیونکہ امریکہ میں انٹرسٹ ریٹ بھی بڑھے گا اور یہاں جو ریٹرنس ہیں وہ ڈالر ڈینومینیٹڈ ایسٹس پہ وہ بہتر ہوں گے. تو اس کی وجہ سے بھی ہمارے پاس جو اس وقت فارنرز انویسٹ کر رہے ہیں
یہ ہو سکتا ہے ناٹ اونلی ان پاکستان بٹ آل ڈیولپنگ کنٹریز، تو اس میں وہ ودرا کریں، جس کی وجہ سے ہماری ڈالر کی سپلائی پہ ایک ایڈورس اثر پڑ سکتا ہے۔ آئی سی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ نے آئی بی اے میں بھی کام کیا جی، اور اسلامک فائنینسنگ آپ کا شعبہ جی تھا۔ اسلامک فائنینسنگ اس طرح ڈیولپ نہیں ہو سکی کہیں پر بھی، ایون یہاں پہ بھی لوگ کر رہے ہیں، آپ نے کیا پایا وہاں پر، کیا دیکھا اور کیا سمجھ رہے ہیں آپ اس کے بارے میں؟ جو اسلامک فائنینس ہے اس کا بیسک پریمس یہ ہے کہ آپ شیئرنگ کریں گے رسک کی بٹوین دا بورور اینڈ دا لینڈر۔ ٹھیک ہے۔ رسک کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو اس کو بھی نقصان ہوگا، تو اس کو بھی نقصان ہوگا اور بینک کو بھی نقصان ہوگا، دونوں کو نقصان ہوگا۔ لیکن جس ملک میں آپ 2 نمبری کام کر رہے ہیں، جھوٹی کتابیں بنا رہے ہیں، تو بینک کو تو پتہ نہیں ہوگا کہ انہوں نے اس کو نقصان جو نقصان دکھایا وہ انفلیٹ کر کے دکھایا ہے تاکہ اپنے پیسے جو ہیں وہ تو وہ بچا کے رکھ لیں اور بینک کو سارا نقصان پہنچائے۔ تو اسلامک بینکس تو پھر تو بالکل بینکرپٹ ہو جائیں گے، ان کے پاس تو ڈپازیٹر کا پیسہ ہے، نہیں میرا اور آپ کا پیسہ ہے، ان کا تو پیسہ نہیں اسلامک بینک کا، وہ ڈپازیٹرز کو پیسے کیسے واپس کریں گے؟ تو اسلامک فائنینس کی بنیاد اس وقت مضبوط ہوگی جب ہماری اپنی سوسائٹی میں، جو میں نے آپ کو باتیں بتائیں کہ ہم جو ہیں ایڈلٹریٹڈ فوڈ کر رہے ہیں، اسپیورس ڈرگس، اسی طرح سے ہم 2 نمبری کتابیں رکھتے ہیں، 2 نمبر اپنے لیے ایک اور دکھانے کے لیے دوسری۔ جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو اسلامک فائنینس جو ہے وہ اپنے جو بنیادی مقصد ہے اس کو پورا نہیں کر سکتا۔ لیکن اب ڈپازٹس پر یہ ہو گیا ہے کہ لوگ جو ہیں وہ سود پر اپنے ڈپازٹس نہیں رکھ رہے ہیں اسلامک بینکوں میں، اور وہ اسلامک بینک جو ہیں وہ ایک فکسڈ اس پہ نہیں کر رہے ہیں، لیکن ان کو کمپیٹ کرنا ہوگا کنونشنل بینکس کے ساتھ، فلیکسیبلٹی، تو وہ فلیکسیبلٹی ان کے پاس اتنی نہیں ہے، اور لوگ اسے افورڈ بھی نہیں کر سکتے، وہ نہیں کریں گے کیسے، وہ چلے جائیں گے۔ اگر آپ نے ان کو جو ریٹرن ہے، اب کنونشنل بینک اگر 8% دے رہا ہے اور آپ نے کہا کہ نہیں جی ہم تو 6% دیں گے، وہ سارے ڈپازٹ جو ہیں ان کے پاس چلے جائیں گے۔ تو یہ ایک ڈائلیما ہے۔ ٹھیک ہے، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، میں چاہتی ہوں کہ آپ، یہ آپ کا کیمرہ ہے، پاکستانی ڈائسپورا کے لیے آپ کوئی پیغام دینا چاہیں؟ جی، میں تو پاکستانی ڈائسپورا کا اور پورا ملک جو ہے بڑا ممنون و مشکور ہے کہ انہوں نے ہر وقت پر پاکستان کی مدد کی ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سوائے اپنے ریمیٹنسز نہ بھیجیں، لیکن جو اپنے بچے ہیں یہاں پر پڑھ رہے ہیں ان کو بیسٹ یونیورسٹیز میں سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ، میتھمیٹکس کے سبجیکٹس کی طرف مائل کریں۔ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں وہ بڑے سافٹ سبجیکٹس کی طرف جاتے ہیں اور ایسی 3 نمبر کی یونیورسٹیز میں جاتے ہیں، ٹاپ یونیورسٹیز میں نہیں جاتے ہیں۔ ہمارے پڑوسی ملک کو دیکھ لیں کہ جتنی بھی اس وقت ٹیک کمپنیز ہیں اس کے ہیڈز جو ہیں وہ سارے کے سارے جو ہیں انڈینس ہیں۔ یونیورسٹیز میں چلے جائیں آپ، ان کے انجینئرنگ ڈپارٹمنٹس اور سائنس ڈپارٹمنٹس میں بھرے ہوئے ہیں۔ تو میں چاہتا ہوں کہ ہماری جو نئی پود ہے وہ اس طرف جائے، کیونکہ فیوچر جو ہے وہ ٹیکنالوجی کی طرف ہے۔ ٹی وی 1 کے ناظرین کے لیے کیا کہنا چاہیں گے؟ بہت اچھا پروگرام ہے آپ کا، اور آپ یہاں پر لوگوں کو انفارم کرتے رہیں، کیونکہ جب دور ہوتا ہے ملک سے، میں بھی 21 سال رہا ہوں واشنگٹن میں، تو زیادہ ہمیں ایک قسم کی ہرس ہوتی ہے کہ ہمیں لوگوں کی پاکستان کی خبریں ملتی رہیں، اپنی زبان میں ملتی رہیں۔ تو آپ جو خدمت کر رہی ہیں اس کو جاری رکھیں۔ شکریہ، بہت بہت تھینک یو، ایک بار پھر آپ کا شکریہ پروگرام میں آنے کے لیے۔ ناظرین، اس کے ساتھ ہی آج کے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ فرح اقبال کو اجازت دیجیے، انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔